बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो आपको याद होगा 12 मार्च को जिस दिन इमरान खान साहब के केस की समाअत थी 11 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो 11 मार्च को उस समाअत के बाद बैरिस्टर एतजाज़ अहसन और दीगर वकला जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोकर उनको उनके चैम्बर में मिले थे। उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी बात की थी। आज अहम इंकशाफात मज़ीद भी उनकी तरफ से सामने आए हैं। एक तो वो आपके सामने रखेंगे कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन क्यों जो है वो उनकी जानिब से मायूसी का इज़हार किया गया है। एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरा हमारा मौजू होगा वो पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अहम नुकात क्या हैं और हुकूमत ने इस हवाले से क्या तैयारी बज़ाहिर जो है वो कर रखी है, इस पे भी हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह जो हुकूमती वज़ीर हैं, मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने एक ऑफ़र भी की। वो ऑफ़र क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम जो वीडियो करने लगे थे, वीडियो शुरू ही करने लगे थे, तो एक ख़बर आई है अडियाला जेल से। अभी इस वक्त 18 मार्च है पाकिस्तान में और आज बुध का दिन है। तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं और इस वक्त अडियाला जेल से जो ख़बर आई है वो आपके सामने हम रख देते हैं। ज़राए से ये ख़बर आ रही है कि इमरान खान साहब की जो बिनाई है यानी आँख का जो मामला है उसके तिब्बी मुआयने के लिए एक मेडिकल टीम अडियाला जेल में पहुंची है, जिसमें 4 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जो है वो शामिल है। और मेडिकल टीम जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद की जानिब से उनके अदालती हुक्म पर तश्कील दी गई और मेडिकल टीम खुसूसी आलात से लेस एम्बुलेंस गाड़ी में जो हमरा लाई है और डॉक्टर्स की टीम में माहिरीन अमराज चशम डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ जो है वो शामिल है। अच्छा, एक तो इस हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये खबर आई नहीं थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को ऑर्डर किया था कि चीफ कमिश्नर ने उस पर कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, ये खबर नहीं आई। अब ये बताया जा रहा है ज़राए से कि वो टीम पहुंची है। अब क्या पीटीआई की जो फैमिली है या पीटीआई की लीडरशिप है, इमरान खान साहब की फैमिली है या वकला हैं, उनको आगाह नहीं किया गया जिनकी जानिब से कोई अपडेट, क्योंकि कल शाम तक जो अलीमा खानम है उन्होंने अडियाला जेल के बाहर 6 घंटे धरना दिए रखा मुलाकात के लिए। मुलाकात फैमिली की नहीं करवाई गई, तो कल शाम तक ये खबर थी, आज भी, कि पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई कि उनको आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान साहब के लिए अदालती हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। अच्छा, ये भी एक अजीब सा मखमसा कहें, अजीब सी कन्फ्यूजन कहें, अजीब सा हुकूमती डर कहें, खौफ कहें या क्या कहें कि एक कैदी है, उस कैदी की फैमिली को बताना ज़रूरी होता है कि आप उनका कोई इलाज कर रहे हैं, कोई मेडिकल चेकअप हो रहा है, कोई मेडिकल बोर्ड बन रहा है, उनको ला रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी फैमिली को बताना ज़रूरी होता है। लेकिन हुकूमत पता नहीं क्या उसके अंदर एक खौफ है कि वो जो है वो इस हवाले से फैमिली को आगाह नहीं कर रही, क्योंकि इस टीम के अडियाला जेल जाने से पहले कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि मेडिकल बोर्ड तश्कील भी दे दिया गया है। क्योंकि अदालत में तो ये बातें होती रही थी कि मेडिकल बोर्ड तश्कील होगा, फैमिली को आगाह किया जाएगा और इस तरह की सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन फैमिली को फिर भी कहीं से आगाह करने के हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई। बहरहाल मेडिकल बोर्ड पहुंचा हुआ है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कहा था कि 24-25 मार्च को इमरान खान साहब को चेकअप के लिए लाया जा सकता है। पिम्स में दोबारा से एक इंजेक्शन उनका रहता है, 3 इंजेक्शन से, तो 24-25 मार्च का मतलब है कि 23 मार्च को भी ला सकते हैं। तो अभी कंफर्म टाइम डेट कुछ भी हुकूमत पहले भी नहीं बताया करती, अब भी उन्होंने नहीं बताना, क्योंकि उनको ये खदशा होता है कि जिस हॉस्पिटल में इमरान खान साहब बुलाया जाएगा अगर पहले ही मालूम हुआ तो लोग उसके बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, आते जाते बड़े सिक्योरिटी सूरत हाल जो पैदा हो सकती है। अगरचे सिक्योरिटी सूरत हाल का भी मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल हुकूमत का डर जो है वो, खौफ और डर जो है वो वजह है और हुकूमत उसको लेकर जो है वो चल रही है। तो मेडिकल टीम पहुंची है। अब इसमें फर्दर जो अपडेट होगी वो हम अगली वीडियो में आपके सामने रख देंगे। और ये जनवरी 23 और जो फरवरी की 23 या 24 तारीख थी और अब मार्च की 23 को इमरान खान साहब को तीसरी डोज इस मामले में जो इंजेक्शन है वो दिया जाना है, जो उनकी आँख की बनाई का मामला है। पिछली रिपोर्ट में
جو پم سے اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی بینائی میں بہت حد تک جو ہے وہ بہتری آئی ہے، اور ان کو جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے قریب یا دور دیکھنے کے لیے گلاسز یعنی وہ ان کو اینک بھی ان کو تجویز کی تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ استعمال کریں، اینک کا جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ بہرحال اس سے جڑے ہی دو تین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب رات کو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تھے، تو اس وقت ان سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات حکومت نہیں کرنے دے رہی، کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ یہ ان کا رائٹ ہے، فیملی ان سے ملے اور قیدی کا حق ہے جیل رولز کے مطابق بھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ اینٹی سٹیٹ تو نہیں، انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے متنازع گفتگو جو ہے جو پی ٹی آئی جب ملاقات کرتی ہے تو انہوں نے وہ کرتی ہے، تو اس لیے اگر وہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی یقین دہانی کرا دے، کوئی جو ہے وہ یقین دہانی کرا دے جو ہمیں یقین دہانی نہیں کروا رہی پی ٹی آئی، تو اگر کروا دے تو پھر جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے ملاقات کا معاملہ۔ تو کیا پی ٹی آئی کی جانب سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جب عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کا معاملہ تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم میڈیکل پہ بات کریں گے، صرف جو ہے وہ ان کی کنڈیشن کے حوالے سے ہم ایفیڈیوٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو ذاتی معالجین اور فیملی تک رسائی دی جائے۔ اب اس معاملے میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے تیار ہو جائے۔ 2 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب 18 مارچ ہو چکا ہے، 3.5 ماہ ہو چکے ہیں عمران خان صاحب سے آخری جب ملاقات ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن حکومت اور اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے درمیان کوئی برج کا کردار تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کوئی ایسا رابطہ بھی نہیں کہ جس میں یہ چیزیں جو ہے وہ طے ہو جائیں کہ یہ بات کریں گے اور یہ بات جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ کرتے تھے دسمبر میں بھی، نومبر دسمبر میں، پھر جنوری میں، پھر فروری مارچ میں، تو پھر ندیم ملک صاحب نے ان سے پوچھا پھر ملاقات نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت یا پیپلز پارٹی بھی ایون آج حکومت میں یا حکومتی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کشتیاں جلائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں جانا، کیونکہ یہ ٹرینڈ ہم نے نہیں دیکھا کہ 4 ماہ تک آپ نے ملاقات ہی بند کر دی ہے اور ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے نہیں بتایا جا رہا، ان کو ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی، رسائی نہیں دی جا رہی، ذاتی معالجین کو نہیں بتایا جا رہا۔ مطلب ماضی میں بھی جو پالیٹیشنز تھے اس وقت کی اپوزیشن جیلوں میں رہی، لیکن اس طرح کی سچویشن اگر آپ کریٹ کریں گے تو کل آپ بھی اپوزیشن میں جا سکتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے وہ سلسلہ سائیکل چلتا رہے گا کہ ایک حکومت میں آیا اس نے دوسرے کو جو ہے وہ ٹھیک دیوار کے ساتھ لگایا۔ آج کی حکومت مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیکا لاز اور اس قسم کے قوانین، بولنے پہ پابندی اور جو ہے وہ تنقیدی آوازوں کو دبانا اور اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا، دبانا اور دبانا، 2.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، عدالتوں کو پورا جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کنٹرول آ چکا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت نے تو ان کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ اب حکومت کرنی ہے، اب کبھی بھی وہ اپوزیشن میں نہیں جائیں گے، کبھی بھی اس مشکل صورتحال میں نہیں جائیں گے۔ حالانکہ جب جس سچویشن سے مسلم لیگ نون نکلی اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تھا، بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے اس سے، کہ سیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھے ہوں آپس جو ہے وہ ایک ایسی سیاست جس میں آپ نے ایک دوسرے کو جو دیوار سے لگانا ہے اسے سیکھا ہو، لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے، ان کی جو ہے وہ پریزنس اگر ہوگی عمران خان صاحب کی، تو پھر ان کی پریزنس جو ہے وہ ختم ہونے کا خدشہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ باہر آئیں گے تو ہم اندر چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب سے آتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے، یہ 11 مارچ کو ملے تھے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے، اور وہاں پہ جو انہوں نے جو باتیں کی تھیں، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو ایک تو انہوں نے کافی لمبی چوڑی ملاقات تھی، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک چیز انہوں نے کہا کہ 31 مارچ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ تاریخ آپ کو جو وہ دی گئی، مطلب 31 مارچ کو کیس فکس ہو جائے گا، 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ کیس 31 مارچ کو فکس نہیں ہوا۔ یہ کمیونیکیٹ ہو گیا تھا، یہ ان کے اعتزاز احسن صاحب کے بقول، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ 31 مارچ کو فکس ہو جائے گا، کیس فکس نہیں ہوا۔
اور دوسرے بات انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس دن پریس کانفرنس میں بھی کی تھی اور دوبارہ سے دہرائی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ جو یقین دہانیاں جو ہے وہ ہمیں لگا کہ ان پر پورا عمل ہو جائے گا، لیکن عمل نہیں ہوا. اب اس میں بظاہر دو چیزیں ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کی ذاتی معالجین تک رسائی یا فیملی تک رسائی میڈیکل کے حوالے سے، اور دوسری ملاقاتیں جو اڈیالہ جیل میں رکی ہوئی ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ یقین دہانیوں کے معاملے میں بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب وہ انہیں مایوسی ہوئی ہے کہ جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں وہ یقین دہانیاں پوری نہیں ہوئیں، اور 31 مارچ کی تاریخ کا معاملہ تھا، وہ 31 مارچ کی تاریخ بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری عدلیہ بہت ہی نروس ہے اور ان پر کسی کا اثر ہے، اور میری تو چیف جسٹس نے پذیرائی کی تھی، میں انسانی بنیادوں پر وہاں پہ گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک قیدی ہے جو آپ کے جورسڈکشن یعنی کہ دائرہ اختیار میں ہے اور ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور یہ بے حد ظلم کی انتہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں چیمبر میں گیا کہ تاریخ دے دیں عید کے بعد. انہوں نے کہا کہ عید کے بعد جلدی یہ کیس فکس ہو جائے گا. 31 تاریخ ہمیں بتائی گئی تھی لیکن تاریخ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. یہ جو ہے وہ کہا ہے اعتزاز احسن صاحب نے. اوورآل اعتزاز احسن صاحب نے جو گفتگو تھی، جو ملاقات تھی، اس کا پرپز انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری عمران خان کے لیے ریلیف نہیں لے رہا تھا، تاریخ لینی تھی صرف. اور ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے جو ایک انسانی بنیادوں پر دیکھا جانا چاہیے، جیل اتھارٹیز کو دیکھنا چاہیے، جیل رولز کے مطابق دیکھا جانا چاہیے، اور جو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے جس کے تحت یہ قیدی اس کی قید میں ہے، ان کے کسٹڈی میں ہے، تو ان کو دیکھا جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ مایوسی، وہ ان کے الفاظ سے، ان کی گفتگو سے مایوسی ٹپک رہی تھی کہ جو عدلیہ ہے وہ بہت نروس ہے. اور ہمیں نظر بھی آتا ہے اوپن کورٹ میں کیسز کو، ایمان مزاری کے کیس میں جسٹس آصف صاحب نے کیس سنا اور منتیں ترلے کرتے رہے تاریخ دے دیں، نہیں دی انہوں نے تاریخ. پھر وہ بینچ نہیں بنا، پھر ابھی تک بینچ نہیں بنا. پھر عمران خان صاحب کے کیس میں تو عجیب کام ہو رہا ہے نا، وہاں پہ جج اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اچھا جو نیب تھی اس کو 1,00,000 روپے جرمانہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ اس نے کیس جب اس میں لٹکانے کی، التوا ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو نیب پر جرمانہ کر دیا اور عدالت نے خود التوا ڈال دیا. تو حیرانگی ہوتی ہے کہ آج کی عدلیہ کس اینگل سے کس طرح سوچ رہی ہے. ایک چیز ناظرین بڑی کلیئر ہے، بڑے بڑے جج آئے، افتخار چودھری، ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، آصف سعید کھوسا، مطلب بڑے بڑے جج آئے، قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج آئے اور چلے گئے. یہ ہمارے ججز کو، ہماری عدلیہ کو، نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آئے ہیں، آپ نے جانا ہے، اور آپ کچھ کریں گے تو آپ کو یاد رکھا جائے گا. یہ بات اعتزاز احسن صاحب جب ملے تھے تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی تھی، کچھ ایسا کر کے جائیں جو یاد رکھا جائے. بہرحال تو یہ اعتزاز احسن صاحب کا معاملہ ہے. پھر ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کپڑے عید کے لیے جا رہے تھے. پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے، تو ان کی جانب سے ایکس پہ پوسٹ بھی آیا ہے، ٹویٹ بھی آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے نئے کپڑے تھے عید کے لیے، وہ بنائے گئے تھے، وہ اڈیالہ جیل بھیجے گئے تھے تو اڈیالہ جیل والوں نے لیے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک الگ سے حیران کن صورتحال جو بنی ہے. جو سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک کا اعلان کر رہی ہے، اس کے حوالے سے مختصراً بتا دیتے ہیں آپ کو. جو عمران خان رہائی موومنٹ اس کو نام دیا گیا ہے، پہلے عمران خان رہائی فورس تھا، تو یہ پرامن موومنٹ کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ عید کے بعد شروع ہوگی. اس کا مقصد پاکستان کے کروڑوں نوجوان اس وقت مایوسی کا شکار ہیں، یہ کہا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا مقصد آئین اور قانون کی بحالی ہے، ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے حقیقی آزادی کی بات کرنا ہے، اور عدالتی نظام منہدم ہو چکا ہے. اور اس میں ہم عید کے بعد اس تحریک کے اہم رہنماؤں کے نام وفاقی سطح پر، ضلعی سطح پر اعلان کریں گے. وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صاحب کا اس حوالے سے کردار ہوگا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی کمیٹی میں اس کے نام کے حوالے سے، اچھا وہ رہائی فورس کے نام کے حوالے سے آبجیکشن تھا کیونکہ اس پہ حکومت ایکشن لے سکتی تھی، تو اس پہ نام کے حوالے سے غور کیا گیا، یہ بھی بتایا گیا. اور ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین اور قانون کے مطابق، آئین قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم یہ پرامن تحریک ہے،
ریاست خود چاہتی ہے دوریاں بڑھیں اور تصادم ہو، ہمیں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، ریاستی ادارے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ہم اتفاق جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا فردر جو لے آؤٹ پلان بظاہر جو ڈاکٹر امجد ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو ہم رجسٹر کریں گے۔ جو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے وہ پہلے تحریک انصاف کا حصہ بنے گا، ممبرشپ پوری کرنے کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ ہم نے 1 ماہ اس کی تشکیل پر غور و خوض کیا، ہم نے تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو مانیٹر کیا۔ اس بار منظم طریقے سے نکلیں گے، چاروں صوبوں سے نکلیں گے، ماضی والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اس مرتبہ اسلام آباد سے خالی نہیں لوٹیں گے اور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ڈی چوک کب آنا ہے اس کا اعلان ابھی نہیں کیا جا سکتا، ڈی چوک پہنچنا مقصد نہیں ہے، ہر چوک ڈی چوک بنے گا اور یہ تحریک جہد تسلسل ہے اور پرامن تحریک ہے، ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اہم اور بڑی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کتنی منظم اور کتنی کامیاب ہوگی اور کیا پی ٹی آئی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر پائے گی یا حاصل نہیں کر پائے گی، یہ اس میں اہم سوال جو ہے وہ باقی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی عید کے بعد کیا کرتی ہے، کتنا منظم کرتی ہے اور کتنا حکومت کو پریشرائز کر سکتی ہے۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔